बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से मैं हमेशा की तरह आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू, और आप सब जानते हैं कि मेरा चाइनीज़ नेम है माल्यान। यस मौजूद स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और नई वीडियोस के साथ नए लेसन्स सीख रहे होंगे। तो आज का जो लेसन नंबर 9 है, सबक नंबर 9, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 9। आज का हमारा लेसन नंबर 9, सबक नंबर 9 है। 9वां लेसन वो है चाइनीज़ पिनyin। तो स्टूडेंट्स, चाइनीज़ ज़ुबान में पिनyin मैं लिखने जा रहा हूँ, पिनyin सिस्टम। तो चीनी ज़ुबान का पिनyin सिस्टम ये है क्या है? दरअसल ये वो निज़ाम है, मैं आपको इस वीडियो में आज तफसीलन बताने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए कि चीनी ज़ुबान क्या है। हमने हमेशा पढ़ा और देखा कि चीनी ज़ुबान जब भी हम एक लम्हे के लिए सोचें तो हमें नज़र आएगा कि ये इस तरह के मुख्तलिफ जो इस तरह के डंडे हैं, उस तरह की बनी हुई मुख्तलिफ करैक्टर्स की ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा सी ज़ुबान है। मिसाल दूंगा, अगर एक ये चीज़ है इस तरह की जो कि बाएं से स्टार्ट हो के शुरू हो के ये बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, ये देखेंगे ऐसे ये। और एक ये चीज़ है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इसको नंबर 1 और नंबर 2 को मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये चीनी ज़ुबान के स्ट्रोक्स हैं। इनका नाम आप याद रख लें कि ये, अगर मैं एक बोलूँ कि ये चीज़ जो कि एक बिल्कुल सीधा सा डंडा है, बिल्कुल वो स्टार्ट हो रहा है बाएं से और दाएं की तरफ जा रहा है, और ये सीधी लाइन जिसको हम अमूमन कह सकते हैं आम अल्फाज में कि ये सीधी लाइन ये एक स्ट्रोक है। जबकि दूसरा स्ट्रोक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये भी एक स्ट्रोक है। तो एक स्ट्रोक ये हो गया, दूसरा स्ट्रोक ये हो गया। लेकिन अब फ़र्क क्या है कि पहले वाला स्ट्रोक बाएं से दाएं की तरफ है, बाएं से दाएं की तरफ है। अगर मैं इसको बाएं से दाएं ले जाऊं तो ये ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे ही रिवर्स बैक करूं तो ये तरीका गलत है। तो इसका मतलब कि मैं इसको दाएं से बाएं की जानब अगर लेके आऊं तो ये फिर क्या होगा? गलत होगा। इसका मतलब कि हम जब चीनी ज़ुबान को लिखते हैं, इसके लिखने का तरीका यही होगा कि ये बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, ना कि ये दाएं से बाएं की तरफ आ रही है। तो ये एक स्ट्रोक है। आप अपने ज़हन में सिर्फ इस टाइम यही रखें कि ये एक पहला स्ट्रोक है और इसका नाम हम दे रहे हैं कि ये पहला स्ट्रोक है। स्ट्रोक इसका नाम सिर्फ फ़िलहाल यही रखें कि ये स्ट्रोक है एक। और जो दूसरा स्ट्रोक है ये अब क्या हो रहा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। याद रखें ये क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताएं कि ये बाएं से दाएं से बाएं की तरफ आ रहा है या फिर बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है? तो इसमें से कौन सा तरीका सही है? ये वाला? बिल्कुल ये वाला ठीक है ना? नहीं, ये तरीका गलत है और ये वाला तरीका ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट, इसकी जो टेल है दुम, वो लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब बाएं से दाएं की तरफ। तो ये एक तरीका है। इसका मतलब है कि ये बाएं से स्टार्ट हुआ और दाएं की तरफ आ रहा है। अगर ये इसकी टेल, हमें पता है ना कि चीनी ज़ुबान
بائیں سے دائیں جاتی ہے نہ کہ دائیں سے بائیں آتی ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اور اسی طرح اگر میں دوسرا طریقہ کہوں کہ یہ جو میں نے لائن لگائی یہ میں نے اوپر سے نیچے لگائی نا، اگر میں کہوں کہ یہ لائن نیچے سے اوپر کی طرف ایسے کروں تو یہ طریقہ کیا ہوا؟ غلط ہو گیا یہ طریقہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اوپر سے نیچے آنے والا طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو چند چیزیں بالکل سمجھ آ رہی ہوگی کہ چائنیز لکھنے کے بھی، چینی زبان کی جو لکھائی کے لکھنے کے بھی اصول ہیں کہ ہم نہ کہ اپنی مرضی سے، اگر جو باہر سے اندر آنے والا، اگر کوئی بندہ میرے اسٹوڈیو سے باہر سے اندر طرف چل کے آتا ہے، دیکھتا ہے، تو اگر اس کو نہیں پتا کہ اگر میں یہ لائن لکھ دوں، وہ تو اس ٹائم نہیں تھا نا، اگر میں اس طرح لکھ دوں، اگر وہ میرے کمرے میں موجود ہے تو وہ دیکھتی، اگر چینی ہے بندہ تو اس کو سمجھ آ جائے کہ اگر میں نے ایسے سٹارٹ کیا تو یہ طریقہ رانگ ہوگا۔ اس کو پتہ ہے کہ ہم یہ اس طریقے، صحیح طریقے سے کہ جو بائیں سے دائیں کی طرف ہو۔ اگر میں اسی کے سامنے یہ ایک لائن لگاتا ہوں ایسے نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، تو یہ طریقہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ چینی زبان میں لکھائی کا اصول کیا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹروک ہے اور دوسرا سٹروک یہ ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ ایک سیدھی لائن ہے بائیں سے دائیں کی طرف، اور یہ ایک سیدھی لائن ہے لیکن یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ اس کو بھی میں ایک سٹروک کہہ رہا ہوں، یہ پہلا سٹروک ہے اور یہ دوسرا سٹروک ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے ایکچولی، اگر میں ان دونوں سٹروکس کو آپس میں اکٹھا کر دوں تو اس کا مطلب میں کیا کروں گا کہ میں جو یہ پہلی لائن ہے اس کو بائیں سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے اور دائیں کی طرف آ رہی ہے، اس کو ہی میں پہلے لکھوں گا۔ اگر میں دوسری لائن یہ والی اوپر سے نیچے، اگر میں یہ اوپر سے نیچے یہ لائن ایسے لگا دوں تو اس کا مطلب اب کیا ہوا؟ سٹروک ایک اور سٹروک دو آپس میں مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو دونوں سٹروکس آپس میں مل رہے ہیں۔ تو اب ایک چیز اور یہاں پہ یاد رکھیں، یہ جو دونوں سٹروک ہیں یہ اب مل کے چینی زبان کا ایک، اب سٹروک نہیں، یہ دونوں سٹروک ہو گئے۔ اب یہ دونوں سٹروک ملے تو اب یہ اب چینی زبان کا ایک کریکٹر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کریکٹر بن گیا۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ یاد رکھنے والی وہ یہ ہے بڑی اہم، کہ اب اگر میں اس کو ایسے کروں، دیکھیں کہ اگر میں ایسے کر دوں، پہلے اوپر والی نیچے لگا دوں اور پھر میں یہ کیا کروں کہ بائیں سے دائیں کی طرف چلے جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کریکٹر تو سیم ہی بن گیا لیکن یہ طریقہ کیا ہوا؟ غلط ہوا۔ ہم اگر نیچے سے اوپر کی طرف بھی اگر جائیں یہ ایک غلط ہے، اور دائیں سے بائیں کی طرف آئیں تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ لیکن جو تیسرا طریقہ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے اوپر سے نیچے آ جائیں اور پھر بائیں سے دائیں چلے جائیں، یہ بھی غلط ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں چینی زبان کو لکھتے وقت بھی ان سٹروکس کی ترتیب کو دیکھنا ہے، اس آرڈر کو ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ کیسے کہ میں نے اب اس سے آپ کو ایک چیز واضح ہوگی کہ ہم پہلے یہ جو سیدھی لائن ہے اس کو لکھیں گے، سیدھی لائن کو لکھیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے۔ جب اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو اب یہ کریکٹر بن گیا۔ اب اس کو ہم پڑھے کیسے؟ تو یہ پڑھنے کا کہ اب یہ چائنیز میں یہ ایک جو کریکٹر میں نے لکھ دیا، اب یہ چینی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا کچھ مطلب ہے۔ اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اب جب
پڑھنا آئے گا تو اس کا مطلب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ یہ ہے کہ چینی زبان کو پڑھنے کے لیے جس طرح اب میں ایک انگلش میں اردو کی مثال دوں گا. اگر کوئی غیر ملکی وہ پاکستان آتا ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں کہ یہ تے اور میم تم، وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ اس میں 2 حرف ہیں، ایک کون سا ہے، تے کا ہے، اور دوسرا کس کا ہے، میم کا. تو اب کیا ہو گیا؟ تو یہ میں اسی طرح ایک مثال آپ کو دینے جا رہا ہوں جس طرح میں نے ابھی چینی زبان میں لکھائی کے طریقے کو دی، تو اس طرح آپ اردو کی طرف آئیں تو یہ تے اور میم ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ پاکستانی زبان اردو کا پہلا سٹروک ہو گیا اور یہ دوسرا سٹروک ہو گیا، جو کہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں، تم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کہ میں یہ کہ اس کو ایسے کروں کہ 2 اور 1 کی طرف میں میم اور اگر تے لگا دیتا ہوں تو یہ مت بن جاتا ہے. لیکن اگر تم کا مطلب یو ہے تو اس کا مطلب پھر ڈونٹ ہو جائے گا، ڈو ناٹ، ڈونٹ، تو اس کا مطلب غلط مطلب بن جائے گا. تو اس کا مطلب تم اور مت میں بڑا فرق ہے. تو اس کو وہ نہیں پڑھ سکتا غیر ملکی. اب اس کو وہ کیسے یاد رکھے گا، اس تم کو وہ کیسے بول سکتا ہے؟ اگر ہم رومن لیٹر لکھتے ہیں، اگر وہ اس کو تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر میں لکھ دیتا ہوں TUM تو اب وہ اس کو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. یہ رومن لیٹرز ہیں اور یہ بڑا آسانی اس کو وہ پڑھ سکے گا، کیونکہ انگلش میں یہ جو میں نے ابھی حرف لکھے ہیں یہ تمام حروف انگلش کی حروف تہجی میں موجود ہیں. تو اب اس کے لیے یہ تھوڑا سا آسان ہوگا کہ وہ اس کے تلفظ کو ادا کر سکے، اس کو وہ بول سکے. اس کو وہ تم پڑھ سکتا ہے، تم پڑھ سکتا ہے، لیکن تم اس حساب سے یہ اگر میں اردو رائٹنگ کے حساب سے میں لکھوں تو وہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا، اس کو وہ ضرور پڑھ لے گا. تو اسی مثال کو اب اپنے ذہن میں رکھیں. چینی زبان میں یہ جو دونوں سٹروک ہیں، سٹروک 1 اور سٹروک 2، سٹروک 1 and 2، یہ دونوں آپس میں مل کے ایک چینی کا کریکٹر بنا رہے ہیں. تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو وہ میں آپ کو اگر میں لکھوں ایس، یہ چینی زبان میں ہم نے پڑھا کہ ایس کو کہتے ہیں، اور ایس کے ساتھ اگر میں ایچ لگا دوں تو یہ ایک اور کیا بن جاتا ہے، یہ الفابیٹ، اس کی ساؤنڈ، فونیٹک ساؤنڈ کیا ہے چائنیز میں، وہ ہے ش ش. اور اگر ای لگا دوں، آئی، اس کا مطلب اگر ای لگا دوں تو اب یہ بن گیا ش ش. اگر اس کے اوپر اب میں سیکنڈ ٹون لگا دوں جو کہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو اب میں یہ ڈاٹ نہیں لگا رہا، اب ڈاٹ کو میں ختم کر کے میں سیکنڈ ٹون لگاؤں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، یہ لفظ جو میں نے 2 سٹروک سے بنایا تھا اب یہ بن گیا ش ش. تو جس طرح ایک فارنر یا پاکستانی اس کریکٹر کو نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کو کم از کم پڑھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، ش. اور ہم نے پڑھا کہ یہ کیا ہے، ٹون ہے. تو یہ ٹون کون سی ہے، سیکنڈ ٹون ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے، سیکنڈ ٹون. اب یہ کیا ہے، ش. اب ش کیا یہاں پہ ہو جائے گا، میں نے بتایا یہ ہے انیشیل، اور آئی کیا ہے، یہ ای ہے جس کو ہم بولتے ہیں، اور یہ کیا ہے، فائنل. تو ش اور ای آپس میں مل کے ایک سلیبل ایک چائنیز کا لفظ بنا رہے ہیں جو کہ ہے ش. اب یہ کیا ہو گیا، چینی کریکٹر ہے. یہ کیا ہوا، SHI، یہ ہے ش.
اسی کو ہی میں پنین کہنے جا رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، کون سا سسٹم ہے؟ یہ چینی زبان کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، یہ چینی زبان کے کیا ہیں، رومن لیٹرز ہیں، یہ چینی زبان کے رومی حروف ہیں، اور یہ سسٹم 1958 میں 1958 میں متعارف کروایا اٹالین نے۔ تو یہ اٹالین نے 1958 میں نظام جو متعارف کروایا وہ ہے پنین۔ تو اب مزے کی بات، اب غور سے ایک جو اور اہم بات ہے یاد رکھنے کی، کہ چینی زبان میں پھین کا مطلب ہوتا ہے سپیل۔ پھین کا مطلب کیا ہے؟ سپیل، اور ین کا مطلب ہے ساؤنڈ۔ تو اس کا مطلب پھین کا مطلب سپیل ہے اور ین کا مطلب ساؤنڈ ہے۔ تو اگر میں پھین کا مطلب لوں کہ یہ سپیلنگ ہے اور ین کا مطلب ساؤنڈ ہے، تو اس سے کچھ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چینی زبان کا ایسا نظام ہے جس میں ہم کچھ سپیلنگ لکھتے ہیں، اور سپیلنگ کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ ساتھ کچھ ساؤنڈ بھی ہوتی ہے۔ تو یہی اسٹوڈنٹس وہ بات ہے کہ جس طرح ہم اس کریکٹر کو نہیں پڑھ سکتے، اگر میں SHI لکھ رہا ہوں تو اس کو ہم انیشیل کہہ رہے ہیں، اور یہ شر ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا کہ شر کانسوننٹ ہے، اور فائنل کیا ہے، وہ ووول ہے۔ تو اس کے اوپر میں اگر یہ ساؤنڈ لگا دوں، یہ سیکنڈ ٹون لگا دوں، تو اب یہ بن جائے گا شر۔ تو شر کا مطلب یاد رکھیں، چینی زبان میں اس کریکٹر جس کو ہم شر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے 10 کا مطلب 10، یہ گنتی والے 10۔ تو اس کریکٹر کا مطلب 10 بن گیا۔ تو معزز ناظرین، اس ویڈیو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پھینین چینی زبان کا ایسا سسٹم ہے جو کہ 1958 میں بائی اٹالین پیپل، اور اس چینی زبان کو بولنے کا تلفظ کا جو نظام ہے وہ بھی غیر ملکیوں نے، فورنرز نے ہی نکالا ہے۔ تو یہ سسٹم 1958 میں بائی دا اٹالین پیپل، یہ ایسا سسٹم چینی زبان کا متعارف کروایا گیا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ چینی کریکٹر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم چینی زبان کا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو ہمارے ذہن میں یہی ڈنڈے سے آتے ہیں، اور ان ڈنڈوں کو اگر میں ابھی کہوں کہ یہ کریکٹر 1 ہے اور یہ کریکٹر 2 ہے، تو یہ دونوں کریکٹر ہم نے بتایا کہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہیں، اور یہ کیا ہے، اپ ٹو ڈاؤن ہے۔ اس کا مطلب کہ بائیں سے طرف سٹارٹ ہوگا اور دائیں طرف جائے گا، اور اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا، نہ کہ یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوگا، یہ طریقہ غلط ہوگا، اور ڈاؤن ٹو اپ اگر ہوگا تو یہ بھی طریقہ غلط ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ چینی زبان کے سٹروکس کو آپس میں ملانے کا بھی ایک اصول ہے، اور اس کریکٹر کو بولنا کیسے ہے، جو کہ ہے یہ کریکٹر شر، تو اس کو ہم سٹروک بول رہے ہیں۔ تو یہ دونوں سٹروکس آپس میں مل کے ایک چینی زبان کا کریکٹر بنا رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا نظام ہے چینی زبان کا جو کہ ہمیں یہ کریکٹر پڑھنے میں، بولنے میں بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، مددگار ہمارے لیے اور ہیلپ فل ہے، اور اس کی وجہ سے، اس سسٹم کی وجہ سے ہم اس کریکٹر کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہے شر۔ اور شر میں ہم نے پڑھا کہ SH انیشیل، اور انیشیل کو ہم کانسوننٹس بولتے ہیں، اور جو I ہے اس کو ای پڑھتے ہیں، اور یہ فائنل ہے، اور فائنل کو ہم ووول بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، ش ای، اور یہ بن گیا، اور اس کے اوپر سیکنڈ ٹون بنا، تو اب یہ ش نہیں بنا، اب ایک ہی لمحے میں اوپر اس کی ساؤنڈ لے کے جانی ہے جو کہ ہے
تو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو سے ضرور اہم باتیں آج کی خاص طور پہ فینین سسٹم کے بارے میں آپ کو آگاہی ملی ہوگی، واقفیت ملی ہوگی. یہ نئی چیزیں آپ کے لیے، اس کو آپ بار بار دیکھیں اس ویڈیو کو، تو یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور بہت ہی ہیلپ فل ہے. یہ آپ کو چینی زبان پڑھنے میں مدد کرے گی. آئندہ سے آپ نے اس کو سپیلنگ نہیں بولنے کہ SHI یہ چینی زبان کے سپیلنگ ہے، اس کو آپ نے کیا بولنا ہے، یہ چینی زبان کے فینین ہے. تو فین کا مطلب کیا ہوا؟ فین کا مطلب ہوا ساؤنڈ اور ین کا مطلب ہوا اس کا مطلب کیا ہوا؟ فین کا مطلب سپیل اور ین کا مطلب ساؤنڈ ہوا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں آپ کا چائنیز لینگویج ٹرینر وحید ڈھکو مالیاں. تو ملتے ہیں کسی اور نئے لیسن کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. تو انٹل دیٹ ٹائم، زائچین.